बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे कबल मैं 3-4 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें मैंने सिंगुलरिटी पॉइंट, बिग बैंग और इस कायनात का जो है वो वजूद में आना और फिर इस कायनात में इतनी बड़ी होना कि इस जैसे जो हमारे सोलर सिस्टम जैसे करोड़ों से जो है ना सोलर सिस्टम भी हैं, और इनमें जो प्लैनेट्स हैं उन कई प्लैनेट ऐसे होंगे जिनमें ज़िंदगी भी है और बड़ी तहजीबें रह रही होंगी। और कुरान करीम ने हमें तो ये भी बताया है कि एक दिन हम उनसे भी मिलेंगे। तो इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि हमारी कायनात भी जो है वो परमानेंट नहीं, एक दिन आएगा कि ये भी स्क्रॉल कर दी जाएगी और वापस सिंगुलैरिटी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही मैंने ज़मीन की पैदाइश का भी जिक्र किया था और ये बताया था कि ये कितना लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि इंसान बनाने के इस प्रोसेस में करोड़ों साल लग गए हों। और कुरान करीम जो है वो इसकी पैदाइश के बारे में वो डायरेक्टली ये नहीं बताता कि ये इवोल्यूशन से हुआ, क्योंकि उस वक़्त के लोग ये इस काबिल ही नहीं समझते कि वो इर्तिकाई मनाज़िल को समझ सकें। यानी इस कदर जो ना वो अभी इनिशियल नॉलेज था कि अभी 400 साल ही गुज़रे हैं कि गैलीलियो ने ये बताया था कि ज़मीन गोल है और ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं, और ये सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही है। तो जो उस वक़्त के मुल्ला थे उन्होंने उस पर कुफर का इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने ब्लास्फेमी की है और इसकी सज़ा मौत है। उसे पकड़कर अंदर कर दिया, जेल में रहा। वह जेल में ही अपना काम करता रहा, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया गया और ना उसकी बात को समझा गया, और आखिरकार वो जेल में ही मर गया। तो ये तो 400 साल हुए हैं इस बात को। अगर 1400 साल पहले अल्लाह ताला पूरा नक्शा एवोल्यूशन का बता देता तो उस वक़्त के लोगों ने तो इसको पागलपन कहना था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। क्योंकि जो है वो कुरान करीम ने इसको बड़े हिकमत के साथ जो है वो एवोल्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों से बताया है, और साथ ही ये इंसानों को जो है वो बड़े ज़ोर से जो कुरान करीम में बताया कि अकल से काम लो, गौर करो, फ़िक्र करो, तबब्बर करो और जो है वो रिसर्च करो। तुम्हें खुद ब खुद जो है इसी कुरान से ये सारा कुछ पता चल जाएगा कि इंसान की पैदाइश किस तरह हुई, और ये इर्तिकाई मनाज़िल जो हैं वो तुमको खुद ही भी समझ आ जाएंगी। मसलन कुरान करीम बताता है कि इंसान पानी से पैदा हुआ, फिर बताया कि तीन यानी बदबूदार कीचड़ जो है उससे बना है, फिर जो है वो सलसाल यानी खनकने वाली मिट्टी हो गई, फिर उससे बाद उसके नबातात का ज़िक्र किया, और फिर जो है वो आते आते जो है वो कहा कि इंसान को हमने नुत्फ़े से पैदा किया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये खुदा ताला ने एवोल्यूशन बताया है, लेकिन इसको इस तरह बताया है कि ये लोग जो है इसकी कोई और इंटरप्रेशन भी कर सके, और ये जो आने वाले हैं लोग उनके लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो और रिसर्च के लिए उनको ये एक मवाद मिल जाए। तो ये इंसान जो है
جو مذہبی لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ اس سائنس کو تو بالکل مانتے ہی نہیں. وہ تقریباً سارے کے سارے ہی یہ کہتے ہیں کہ آج سے 6000 سال پہلے یہ یونیورس بنی اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس مٹی سے پھونک ماری اور وہ انسان بن گیا. اور وہ جو ہے ان سے ایو یعنی امیہ حوا جو ہے وہ ان کی پسلی سے نکل آئیں اور وہ جوان تھیں اور اسی وقت شادی ہو گئی اور بچے بھی پیدا ہو گئے. اور یہ بھی فضول بات کرتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی شادی تھی، حالانکہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا، تو وہ اس کے بعد اس قبیلے سے ہی چلا گیا اور ایک دوسرے قبیلے میں جا کر اس نے شادی کر لی. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام پہلے تھے انسان تو وہ قبیلہ کیا تھا، وہ کون تھے جہاں جا کر قابیل نے شادی کر لی. تو ناظرین کرام، یہ متس جو ہے یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پہلا انسان، اور یہ سائنس جو ہے وہ ساری اس کو جھٹلا رہی ہے. ایک چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو سائنس سے بالکل معمولی سا طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. تو اب جو یہ اینتھروپولوجسٹ اور آرکیالوجسٹ وہ تو اس بات کو ایوولوشن کے بالکل قائل ہیں. میں نے جو ہے نا مسلمانوں کو بھی بعض لوگوں کو ایوولوشن کا قائل کیا، دیکھا کہ وہ ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملا ہیں وہ بالکل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. اور جو بہت سی باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ بائبل سے لی گئی ہیں، کیونکہ جو بائبل جو تورات ہے جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں، اس کا پہلا حصہ جینیسس ہے. اس میں تو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی کے جسم سے جو ہے وہ ہوا پیدا ہو گئی. تو یہ مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو لے لیا ہے اور خود قرآن کریم پر کوئی تدبر نہیں کرتے. تو ناظرین کرام، میں اس بات پر جو ہے نا جانتا ہوں کہ جو ایوولوشن ہے اس کی پشت پر قرآن کریم بھی کھڑا ہے. اب جو میری باتیں ہوئی ہیں جو دوسرے مذاہب سے، ہندو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 رشی بھیجے تھے تبت میں اور وہاں سے انسانیت شروع ہوئی. اور جو عیسائی جو ہیں پادری، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا 6000 سال پہلے، اور کائنات بنائی اور پھر آدم کو بنایا اور اس طرح بچے پیدا ہوئے. جب میں نے انہیں بتایا کہ آرکیالوجسٹ تو اس سے بالکل نہیں مانتے، تو وہ ایک پادری جو میری دکان میں آیا اور مجھ سے بحث کر رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جو ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کس طرح شروع ہوا، یہ غلط ہے. تو وہ کہنے لگا کہ تم جو ہے وہ سائنس اور ریلیجن کو اکٹھا سمجھتے ہو. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ سبجیکٹس ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اور سائنس جو ہے وہ بالکل علیحدہ ایک مضمون ہے جس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ ان کا خیالات ہیں کہ یہ، اور وہ خدا تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب 2004 میں سونامی آئی تھی اور جو ہے نا وہ 80,000 آدمی چلے گئے اور 3 کانٹیننٹ میں اس نے تباہی پھیلائی،
تو آرچ بشپ آف کینٹربری یہ ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہے کہ میرا تو خدا تعالیٰ پر ہی ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مرسیفل ہے، اور جو کچھ یہ کیا ہے یہ ایک مرسیفل آدمی کا کام نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جو ہماری جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی غرض ہی یہ تھی کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ انسان کی غرض کے لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ پہچانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ پہچان سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہاں در نہاں ہونے کی وجہ باوجود جو ہے نا عیاں در عیاں ہے، یا اس طرح فرمایا کہ خدا تعالیٰ عیاں در عیاں ہونے کے باوجود نہاں در نہاں ہے۔ تو اس لیے جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک آدمی جو معمولی ایم اے کر لیتا ہے، یہ چھوٹی کر لیتا ہے، وہ جب تک وہ اپنے پراپر راستے پر نہ چلے تو وہ اتنی چھوٹی سی ڈگری بھی نہیں لے سکتا۔ تو انسانی زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ اور آج کل جو سارے ہی تقریباً 99% لوگ جو مسلمان بھی ہیں وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ سے تو تعلق ہو ہی نہیں سکتا، اب ضرورت ہی نہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے جو ہے نا خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، خدا تعالیٰ پر جو ہے ایمان کے لیے، خدا تعالیٰ کے تعلق کے بغیر کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ بات بیان کی ہے کہ انسان جب خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں وہ حق الیقین حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں رہتا کہ خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں ایک مدنہ سی مخلوق ہیں، کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور آخر یہی کہتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اتنی جو ہے نا کوشش کرنے کے بعد جب وہ سوچنے کے بعد پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہی ہے جو سب کچھ ڈال رہا ہے، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر قائل ہو کر کہتا ہے، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ آگ کے عذاب سے بچانا، کیونکہ اگر خدا کو آپ نے نہیں پہچانا تو آپ ایک ردی کا کاغذ ہیں، ردی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ ردی جو ہے اس کو جلا ہی دیا جاتا ہے۔ تبھی دعا فرمائی کہ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ جو کچھ ہوا ہے تو ہی پاک ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ اور ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو جو ہم کو ردی نہ ہوں تمہاری آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، کیونکہ ردی کو تو جلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب یہاں تک انسان کا جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا جو طریقہ ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے ملتے ہیں ان کی حالت، اس کے بارے میں آئندہ اگلے پروگرام میں ہوں۔ یہ ویڈیو پہلے ہی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔